अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुत्ताहास रिएक्शन। वेलकम करती हूँ आपको आज के रिएक्शन में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। एक वीडियो तो मैं अपनी सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बना रही हूँ और दूसरी वीडियो जो कि मुझे बहुत पहले बना लेनी चाहिए थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ घर में बहुत ज़्यादा मसरूफियत इस वक्त चल रही है, जिसके बिना पे मैं 2 वीडियो अपलोड किया करती थी, मैं नहीं कर पा रही हूँ। आज मैंने कोशिश की कि मैं छोटी सी एक वीडियो बना के इसको टॉपिक को क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। अब चलते, तो मैं बात करूँगी पहले मास सफदर के हवाले से कि मास सफदर का एक व्लॉग आता है जिस पे वो बताते हैं कि उनका करोड़ों का नुकसान हो गया, 4 करोड़ का उनका नुकसान हो गया, और किस वजह से नुकसान हो गया इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले मैं बात करूँगी अपने थंबनेल पे जो मैंने टाइटल और ये चीज़ें लिखी उसके हवाले से कि मास सफदर अब आपको पता चला। क्योंकि ये मैं बात इस बिना पे कर रही हूँ, वो वीडियो मैंने बहुत ढूँढी कि मैं वो क्लिप कहीं से ढूँढ के निकालूँ। एक काफ़ी साल पुराना, 1.5 साल पुराना ये क्लिप के अंदर बात, इस वीडियो के अंदर माँ साहब ने ये बात की थी जब उनकी वालिदा ने कहा था कि नज़र लग जाती है, नज़र लगती है, नज़र का ना मतलब ज़िक्र करती थी उनकी वालिदा। तो माँ सफदर ने अपनी एक वीडियो में फरमाया, बोला कि भाई नज़र कुछ नहीं होता, नज़र नहीं लगती है, अंग्रेज़ों को नज़र लगती है। अंग्रेज़ तो हमसे ज़्यादा तरक्की करके बैठे हुए हैं और वहाँ तो कोई किसी से नहीं जेलस होता, वहाँ तो कोई नज़र नहीं लगती और वो लोग दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। तो मेरे भाई मास, नज़र जो है वो हमारे दीन का एक कहते हैं ना, कहते नज़र बरहक है, नज़र बरहक है। तो वही मैं बात करूँगी कि आपको आपके काम को नज़र ही लग चुकी है। और दूसरे अगर तरीके से देखा जाए तो जब ये कंटेंट बनाना इन्होंने शुरू किया था उस वक्त इतना ये कंटेंट फेमस नहीं था। ये कंटेंट डेली ब्लॉगिंग का नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ अब टक्कर देने के लिए बेशुमार ब्लॉगिंग चैनल्स, डेली ब्लॉगिंग चैनल्स खुल चुके हैं। तो इसी बिना पर इनका जो कंटेंट है वो भी दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है, इनकी जो व्यूअरशिप है वो कम होती जा रही है। और जाहिर सी बात है, देखिए नज़र बद बरहक है, नज़र बरहक है, लगती है, और आपका कहते हैं बना बनाया महल भी रेत में तब्दील हो जाता है। और कुछ ऐसे इंसान की काम होते हैं जो वो कहते हैं ज़मीन से भी सोना निकल आता है। तो जब आप इतना ज़्यादा शो ऑफ करेंगे, इस कदर शो ऑफ करेंगे, किसी ना किसी की तो मैं कहती हूँ नज़र लगेगी, किसी ना किसी के दिल से तो मेरे ख़्याल में आह निकली होगी कि कहते होंगे लोग, जब आपके व्लॉग्स लोग देखते होंगे तो बोलते होंगे कि देखो ये अपने बच्चे को हर वक्त कुछ ना कुछ नए टॉयज़, घूमना फिरना, तोहफे तोहफ़े, खाना, घूमना, ज़्यादातर आप लोगों का टूर पे ही ज़ोर रहता है, खाने पे ज़ोर रहता है। फिर जो आपका बेटा माशाल्लाह, अल्लाह उसको सेहत ज़िंदगी दे, बासिल के हवाले से जो आप लोग वीडियोस पे वीडियोस अपलोड करते हैं कि हम ये लेने जा रहे हैं, अब बासिल के लिए वो लेने जा रहे हैं, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है बहुत ज़्यादा ऊंचे पैमाने पे, नज़र लगती है। फिर अभी आपने रिसेंटली जो अपने इन्होंने वो रखा था, अपने जो इनका सवात में जो बना था रिज़ॉर्ट, जिसके हवाले से मैं बात कर रही हूँ, तो उस पे इन्होंने एक पार्टी रखी थी जिस पे इन्होंने बाकी दूसरे यूट्यूबर्स को भी इनवाइट किया था, जो न्यू ईयर नाइट मनाई गई थी वहाँ पे। तो नाराज़गी है ना, अगर देखा जाए तो अल्लाह पाक इन चीज़ों से नाराज़ होता है। हमारे यहाँ ये नया साल नहीं है, हमारा नया साल आपको पता है क्या है। और दूसरा, जबकि हमारे फ़लस्तीनी बहन भाई मर रहे हैं, उन वो तकलीफ़ में हैं, और आप, जब पाकिस्तान में न्यू ईयर नाइट बैन थी, लेकिन आपने अपने अपने रिज़ॉर्ट में ये चीज़ सेलिब्रेट की, जिस पे आपके सब्सक्राइबर आपसे नाराज़ भी हुए, जिनका मेरे ख़्याल में दिल मुर्दा था, जो या अपने व्लॉग चैनल के चक्कर में आपसे मुलाकात करने गए थे कि आपसे शॉर्ट आउट ले लेंगे, लेकिन वो उनका दिल मरा हुआ था। अगर इस जगह पे मैं होती, मैं कभी भी आपसे मिलने ना जाती। जिस चीज़ पे हमारे मुल्क पाकिस्तान ने बैन लगाया हुआ था, एक तो मैं अपने मुल्क की रूल्स की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करती, ठीक है, और दूसरा मेरे फ़लस्तीनी बहन भाई वहाँ मर रहे हैं, हमें उनके दुख में हमने ये बैन किया था,
اور آپ وہاں سیلیبریٹ کر رہے تھے. یہ اللہ کی سزا میں اگر کہوں نا تو اللہ نے ان کو سزا دی ہے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں سے باقی لوگوں کو سیکھ لینے چاہیے کہ آج اگر یہ وہ کام کر کے آج دوسرے دہرائے پہ آ چکے ہیں، مشکل میں آ چکے ہیں، ان کے ساتھ جو نقصان ہوا ہے، اللہ کو انہوں نے ناراض کیا تھا، تو اب باقی لوگ بچیں اس چیز سے جو اب بھی شوخیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، نشوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنی دولت کے، کہ کیا ہمارا چینل رنگ لے آیا تو بس بھائی اب تو دنیا یہ جا وہ جا، ہر وقت ٹور، ہر وقت کھانا دکھانا، ہر وقت کپڑوں کی شو آف. یعنی ان لوگوں کو دیکھنے والے ہمارے پاکستانی غریب لوگ ہی ہیں، مڈل کلاس لوگ ہی ہیں، جو میرے خیال میں 6 مہینے میں جا کے شاید جوڑے خرید کر لاتے ہوں گے، ایک دو، وہ بھی برانڈ سے نہیں، نارمل دکانوں سے. مگر یہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کا ولاگ ہوتا ہے کہ آج ہم فلاں برانڈ پہ شاپنگ کرنے چلے گئے، فلاں جگہ پہ شاپنگ کرنے چلے گئے. تو تم لوگ جب ہزاروں لاکھوں لوگوں کا دل دکھاؤ گے اور تم اس چیز پہ عمل کرو گے جس پہ ہمارے ملک نے پابندی لگائی ہوئی تھی، تم اس کے خلاف جاؤ گے، تمہیں مسلمان بہن بھائیوں کا درد نہیں ہوگا، تو تمہیں یہی سزا ملے گی. میں کوئی خوش نہیں ہو رہی ہوں ان کے اس پہ کہ ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن یہ ان کے لیے بہت بڑی سیکھ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی ماں کا کہنا نہیں مانا تھا جب ان کی والدہ نے ان کو کہا تھا کہ نظر لگتی ہے، مت دکھایا کرو، اتنا مت دکھایا کرو، تو انہوں نے اس چیز سے انکار کیا تھا. وہ مجھے کلپ نہیں مل رہا، مجھے یاد نہیں کون سی ویڈیو میں انہوں نے بولا، لیکن انہوں نے بولا تھا. تب انہوں نے انگریزوں کی مثال دیکھی، بولے بھائی معاذ بھائی، آج انگریز بھی ہمارے قرآن پاک کی صورتوں کو پڑھ کے اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے نا کہتے ہیں سائنس کا کام کر رہے ہیں، یہ سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. تحقیقات ہمارے قرآن پاک کے ترجمے سے نکال کے، تفسیر سے نکال کے ان سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور مان گئے اسلام کو. تو آپ ان انگریزوں کی بات کر رہے ہو، نان مسلمس کی بات کر رہے ہو. دین کی طرف لوٹ آؤ میرے بھائی. کل میں ایک جو ہے ٹک ٹاک پہ ایک میں نے دیکھی ویڈیو، وہ ویڈیو تھی ہمارے ایک ٹک ٹاکر بھائی کی، ایک بولڈ پرائیویٹ چینل جو ہے ہمارا، اس پہ ایک گیم شو آتا تھا، ایک جس میں فیصل قریشی صاحب تھے ہوسٹ. اس پروگرام کے اندر وہ گیم شو میں آیا کرتے تھے، پارٹیسپیٹ کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اور ٹک ٹاک بھی بناتے تھے، انہوں نے اپنا تمام جو مواد تھا سوشل میڈیا پہ وہ ڈیلیٹ کر دیا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرنے لگ گئے. یعنی انہوں نے داڑھی رکھ لی سنت کے حساب سے، اور وہ اب کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی میرا کوئی مواد ہے تو آپ ڈیلیٹ کر دیں. میں ان کو یہ نہیں کہتی ماں صفدر کو کہ بہت دینی ہو جائیں اور یہ کر لیں، وہ تو ہو جائے، تو اللہ جس کو چاہے جب راتوں رات ہدایت دے دیتا ہے، وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن ان جو اللہ تعالیٰ نے جس چیزوں سے منع فرمایا ہے نا، ان کو تو کر لیں عمل، کہ خدا را شو آف نہ کریں. دکھاوا دوسرے دلوں کو دکھاتا ہے. آج میں ایک آپ کو سچی بات بتاؤں کہ کچھ ایسے گھر ہوں گے، کچھ ہزاروں بلکہ، جنہوں نے ابھی اسی وقت پورے دن میں روٹی بھی نہیں کھائی ہوگی، ان کے گھر میں کسی نے مزدوری نہیں کی ہوگی، ان کو پیسے نہیں ملے ہوں گے، وہ بھوکے سو رہے ہوں گے. دیکھتے ہیں نا آپ اکثر ویڈیوز میں. لیکن یہ کیا کر رہے ہوں گے کہ آج بھائی دوپہر کا کھانا بھی، لنچ بھی باہر کر لیا، ڈنر بھی باہر کر لیا، برانڈ سے کپڑے بھی لے لیے. توازن ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، توازن ختم ہوتا جا رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. تو مجھے بہت برا لگا ماں صفدر کا ساتھ جو کچھ ہوا، لیکن یہ بہت بڑی اگزامپل ہے باقی کے لوگوں کے لیے، چاہے اس میں ڈکی بھائی ہو، سسٹرولوجی ہو، یا کوئی بھی ہو. تو خدارہ شو آف سے بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اپنی زندگی میں سادگی کو اپناؤ، یا اگر جو کچھ کرنا ہے تھوڑا آف کیمرہ کر لو، ہر چیز دکھانے کی نہیں ہوتی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ٹک ٹاکر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جنت مرزا، آپ نے دیکھا ہوگا میری تھم نیل پہ، اور ساتھ میں ان کی بہن ہے سحر مرزا، جن کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی ہے. تو یہ میں اپنی سبسکرائبر کی فرمائش پہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ ذرا آپ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ ہمارے ٹک ٹاکرز جو ہیں کیا نیا ٹرینڈ سیٹ کریں. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ شادی کرنا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے. مہندی، مائیوں، جو ویسے بھی ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستانی کلچر میں یہ چیزیں سب ایڈ ہو گئی ہیں، روایت چل پڑی ہے. کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے، تمہارے چلتی آ رہی پرکھوں سے یہ چیزیں، بھائی مہندی لگانی ہے، اپٹن لگانی ہے. مطلب ہم نے دوسروں کے کلچر کو اپنے کلچر میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے. ہمارا ویسے کلچر بھی نہیں تھا، سمجھ سکتے ہیں انڈینس کا کلچر ہے یہ مائیوں، مہندی. لیکن ہم لوگوں نے شاید رسمیں بنا لی ہیں، کرتے ہیں، ہم بڑوں کو دیکھتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں گی، میں ایسی بات نہیں کر رہی، ہمارے یہاں بھی مہندی ہوتی ہے، مائیوں ہوتی.
لیکن میں بات کرنے والی ہوں کیا مہندی، مائیوں، بارات، ولیمہ کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ اب نئے ٹرینڈ کو سیٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ نیا ٹرینڈ کیا تھا؟ بالی ووڈ نائٹ. یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ میرے پاس جو تصویریں میں نے اسکرین شاٹ پہ دیکھی ہیں، لگائی ہیں، تو وہ میں آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرتی جا رہی ہوں. آپ دیکھتے جائیں کہ وہ کیا مطلب دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا اس کے اندر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے والے ہیں. پہلے تو میں بات کروں گی کہ ربیکا کے بارے میں، کہ وہ تو کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی. جہاں پہ بھی کوئی شادی ہو، فنکشن ہو، آپ نے دیکھا ہے ربیکا اور حسین ٹپک پڑتے ہیں. اور دوسرا کپل سے وہ سحر حیات اور ان کے ہسبینڈ سامی ہے کہ سمی ہے، وہ بھی موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے. تو سب ہی بالی ووڈ اسٹارز بنے ہوئے تھے. کوئی مادھوری بنا ہوا ہے، کوئی دیپکا بنا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں جوئی، مجھے نہیں اور ہیروئنوں کے نام پتہ، کوئی ہیرو بنا ہوا ہے، کیا بنا ہوا ہے. لیکن یہ غلط ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے. آج یہ کام یہ لوگ جو کہتے ہیں نا، جو ٹک ٹاکرز کرتے ہیں وہی آگے بڑھتا جاتا ہے. اب میں آپ کو یہ چیز بتا سکتی ہوں کنفرم کہ اب یہ اس کے بعد کسی اور کی شادی میں نظر آنے والا ہے. کسی بھی ٹک ٹاکر کی، کسی بھی یوٹیوبر کی اب جب اپ کمنگ شادی ہوگی تو آپ دیکھ لیجئے گا یہی والا ٹرینڈ اس میں اپنایا جائے گا. کہ کوئی شاہ رخ خان، کوئی سلمان خان، کوئی یہ چیزیں بنے ہوئے ہوں گے، عامر خان. تو یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں، ایک تو آپ باہر کے کلچر کو، دوسروں کے کلچر کو اپنا رہے ہو، دوسروں کے سپر سٹارز کی کاپی کر رہے ہو، پاکستانی کنٹینٹ بنا رہے ہو، پاکستانی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہو، اور کنٹینٹ دوسروں کے ہیرو ہیروئنس کا لگا رہے ہو. پھر کہتے ہو کہ انڈینس ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. تو نہیں کرنی چاہیے تھی کاپی. ماشاءاللہ ہمارے اگر کاپی کرنی تھی تو ہمارے پاکستانی سٹارز کم ہیں. معمر رانا، شان، ریمبو، صاحبہ، ریما، ماشاءاللہ وہ کتنے اچھے ہمارے پیارے سپر سٹارز ہیں فلمی. آپ ان کو بھی کاپی کر سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے دوسروں کو خوش کرنا ہے مگر اپنے ملک کی قدر نہیں کرنی، اپنے ملک کے اثاثوں کی قدر نہیں کرنی. اب آگے چلتے ہیں، بات کرتے ہیں تھوڑی سی جنت مرزا کی بہن سحر کی شادی کے حوالے سے کہ یہ کیسی شادی تھی. مطلب دلہا غائب، اور ایسی کیا مجبوری تھی کہ دلہا کے بغیر شادی کرنی ہی کرنی تھی. بہت سے ایسے لوگ ہیں، اب جیسے کہ سویٹی جی کے بارے میں بات کر لوں کہ ان کی بھابھی نتالیہ ہالینڈ سے پاکستان آئی، پہلے نکاح ہو گیا اور وہ پاکستان آئیں اور ان کی شادی ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ واپس گئیں. تو اسی طریقے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ کیا اتنی ایسی کیا مجبوری آئی تھی کہ آپ نے بغیر دلہا کے پوری شادی کر دی. ان کی شادی مسٹری بن گئی ہے، سسپینس بن گئی ہے دوستو. مطلب لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ دلہا کہاں ہے، دلہا کہاں ہے. اور لوگ اپنے جو شرارتی قسم کے جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ سحر کے ساتھ اپنی پکچرز جوڑ کے اپنے آپ کو دلہا بنا کے ٹک ٹاک پہ چلا رہے ہیں کہ میں یعنی ان کا دلہا یہ ہے، ان کا دلہا وہ ہے، ان کا وہ ہے. جبکہ انہوں نے دلہا نہیں دکھایا. آن لائن شادی ہوئی اور رخصتی بھی ہو گئی، میرے خیال میں یہ اس وقت چلی گئی. تو میں کہتی ہوں کہ بھائی جب آپ کے پاس اتنی دولت ہے، تھوڑا ٹائم رک جاتے، وہ لڑکا پاکستان آ جاتا، پاکستان آ کے نکاح پہلے کر دیتے، پاکستان آتا اور یہ ساری جو آپ نے رسمیں کی ہیں شادی کرتے اور پھر رخصت کر کے لے جاتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اس کے اندر بھی انہوں نے یہ نیا ٹرینڈ سیٹ کیا. وہ کیسے کہ یہ اس وقت جو ہے نا ٹرول کر رہی ہے بہت زیادہ ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ یہ بات کہ بغیر دلہا کے شادی. آپ کو پتہ ہے نا ہمارے جو کنٹینٹ کریٹرز ہوتے ہیں، ہمارے ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں، وہ نئی انوینشنز کرتے ہیں، نئی چیزوں کو انوینٹ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ کے بغیر دلہا کے شادی. نعوذ باللہ، توبہ استغفر. مطلب دلہا دلہن کے بغیر کوئی شادی ہو سکتی ہے؟ استغفر اللہ. مذاق بنا کے رکھ دیا انہوں نے ہمارے مطلب دینی یہ جو ہمارے مطلب ایک یہ بھی میاں بیوی کا رشتہ بھی تو اللہ پاک نے ایک خوبصورت رشتہ دیا ہے نا، بہترین رشتہ، اس کا بھی مذاق بنا دیا. دلہا نہیں اور شادی ہو رہی. شرم آتی ہے ان لوگوں پہ، شرم آتی ہے. تو یہ تھا میرا آج کا ریئیکشن. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.